अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ नहल बाय निम्रा सज्जाद एपिसोड नंबर 14। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। साथ ही आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इस नावल को शेयर ज़रूर करें बिकॉज ये राइटर का हक होता है। तो चले हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। फसल सुवम। F6 इस्लामाबाद। सरमा की रातों का धुंध उनका अंधेरा इस्लामाबाद को अपनी लपेट में ले चुका था। सुहेल वड़ाइच का महल आज शाम ढले खामोश हो चुका था। वो भी सारे काम निपटा कर जल्दी सोने के लिए लेट चुकी थी ताकि कल के किसी काम में रुकावट न पड़े। लेकिन उसे सोने से पहले सोशल मीडिया पर डूम स्क्रॉलिंग की आदत हो चुकी थी। पहले पहल वो सिर्फ मनफी खबरों को पढ़कर उनका असर ज़ायल करने की खातिर मस्बत कंटेंट बनाती थी और अब खुद भी उसका शिकार हो चुकी थी। ज़मरत वड़ाइच का शुमार उन लोगों में किया जा सकता है जो हल्की सी मोटिवेशन पर सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करने के कुछ घंटों बाद सर्च इंजन से अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेते हैं। गुज़रे एक साल में उसने हर हरबा आजमाया था, लेकिन उसकी डूम स्क्रॉलिंग की आदत नहीं जाती थी, क्योंकि उसके बाद यूँ लगता कि ज़िंदगी बेमानी हो गई है। इस वक्त भी कमरे में रोशनी ने ख्वाबनाक माहौल बना रखा था और हर सुझाई खामोशी को मोबाइल के नोटिफिकेशन की हल्की आवाज़ें तोड़ रही थी। वो स्क्रॉलिंग करते हुए गहरे ख्यालात में गुम थी, जैसे उसे नहीं मालूम था कि वो क्या देखना चाहती है। आजकल घर में उसकी शादी को लेकर गुफ्तगू हो रही थी और वो जानती थी इस मर्तबा पापा उसकी शादी को लेकर संजीदा है। बेध्यानी से स्क्रॉल करते उसकी नज़रों से एक तस्वीर गुजर गई। वो बिस्तर पर सीधी होकर लेटी। उसके नाम से पेश एक हैशटैग ट्रेंडिंग पर था। तस्वीर में वो और अफान साथ बैठे हुए थे और ये तस्वीर उसी यूनिवर्सिटी की तकरीब वाले दिन की थी। कैप्शन पढ़ते ही उसके माथे पर शिकने नमदार हुई। तस्वीर के नीचे लोगों के तबसरे थे। उसने कमेंट पढ़ना शुरू किए तो बेइख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। आज से पहले किसी हैशटैग ने उसे इतना मुतासिर नहीं किया था, क्योंकि आज से पहले किसी ने कपल गोल के साथ कम से कम उसकी तस्वीर और पोस्ट को लाइक शेयर नहीं किया था। ये कपल तो बहुत प्यारा लग रहा है। क्या वाकई ज़मरत शादी कर रही है? कब मंगनी हो रही है? जल्दी बताए। एक फेमिनिस्ट को शादी नहीं करनी चाहिए। परफेक्ट कपल हैशटैग जस्ट फ्रेंड्स। लगता है ज़मरत को अपना मेल वर्जन मिल गया है और उससे मिलते जुलते कई कमेंट्स उसका दिल किया एक एक को जाकर पट गए। उसका दिल बेचैन हुआ। उसने किसी को इतनी इजाज़त नहीं दी थी कि उसके ज़ाती मामलात को किसी सेलिब्रिटी के मामलात की तरह डिस्कस करे, लेकिन लोग कर रहे थे और वो किसी को रोक भी नहीं सकती थी। उसने फ़ोन साइड में इस पर पटका और सोने की कोशिश की। मोबाइल दोबारा बज उठा। अब नोटिफिकेशन ऑफ नहीं किया करती थी, क्योंकि वो अब फिर से किसी को नहीं खोना चाहती थी। फ़ोन उठाया और स्क्रीन रोशन की। मज़ीद तबसरे लिखे जा रहे थे, लोग तस्वीर शेयर कर रहे थे, अपनी तुक्कित लगा रहे थे। कुछ ने तो शादी की तारीख भी तख्लीक कर डाली थी, जैसे करने को यही आखिरी काम रह गया है। उसने व्हाट्सएप खोला तो उसके तन बदन में आग लग गई। मंगनी कब है? और ये मैसेज मुस्तफ़ा गलज़ाई की जानिब से आया था, जिसमें उसने वही तस्वीर भेजकर पूछा था। सोशल मीडिया से कोसों दूर रहने वाला भी ज़मरत वड़ाइच को फॉलो किया करता था। उसका पूछना बनता था। मोबाइल उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। उनके दरमियान एक बेलफ्ज़ वादा था जो आंखों में पढ़ा जाता था और उसे यकीन होना चाहिए कि वो वादा खिलाफ नहीं है। ये लोग मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद क्यों कर रहे हैं? वो यूँ बड़बड़ाई जैसे कमरे में मौजूद अनदेखी मखलूक उसे कोई जवाब देगी। उसने मुस्तफ़ा को कॉल मिलाई। बेल जाने लगी, लेकिन कॉल का जवाब नहीं दिया गया। उठाओ मुस्तफ़ा, कॉल उठा। दूसरी तरफ खामोशी थी। बेल जा बंद हो गई। उसने झंझलाहट में दोबारा कॉल मिलाई, लेकिन नतीजा वही रहा। क्या वो वाकई सोच रहा है कि मैं और अफान? क्या वो नाराज़ हो गया है? वो उठ बैठी। उसे लोगों के रवैयों की बहुत फिक्र रहती थी। अब भी वैसा हुआ। उसका अपना मूड ऑफ हो गया था। उसने वक्त देखा तो रात के 9 बज रहे थे। वो अभी अब ज़ाफ़रान गार्डन में ही होगा। वो जल्दी से उठी, स्लीपिंग सूट तब्दील करके सूट ज़ेबतन किया, ऊपर लॉन्ग कोट पहना, सर पर पिकैप और चेहरे पर मास्क चढ़ाया और वो जाने के लिए तैयार थी। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने डाइनिंग हॉल की जानिब तवज्जो न की, क्योंकि उसे यकीन था पापा अभी घर नहीं होंगे। वो सीधा किचन से ही सोफिया को जाने का बताकर निकलना चाह रही थी। ज़मरत उसके कदम थमे। वो हैरत से पलटी और डाइनिंग हॉल की जानिब देखा। खाने की मेज़ सजी हुई थी और सरबराही कुर्सी पर सुहेल वड़ाइच विराजमान थे।
صوفیہ بھی وہیں تھی۔ ہال میں عالیشان فانوس جل رہے تھے۔ رات میں دن سا سما تھا۔ دیواروں پر پینٹنگز خوشبو بکھیرتے پھولوں کے گلدستے، غرض ہر شے نے گھر کو اس وقت بھی تر و تازہ کر رکھا تھا، مگر اس کا دل ان تمام خوبصورتیوں سے بے نیاز تھا۔ اس کے قدم خود بخود اس جانب کو اٹھ گئے، گویا کہ ان کا کھانا ایک وقت پر نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی وہ ان تک آئی اور سلام کیا۔ صوفیہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ رات کا کھانا کم ہی کھایا کرتی تھی، لیکن ماں کی خاطر بیٹھ گئی۔ سہیل بڑے نکسک سے تیار تھے، جیسے وہ کہیں جانے کی تیاری میں ہو، لیکن رات کے اس وقت گھر کا ماحول دوستانہ ہوتا تو وہ پوچھ بھی لیتی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن خاموشی سے ان کی بات کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ ماسک نیچے کیا اور پک اپ اتار کر ساتھ والی کرسی پر رکھ دی۔ وہ بس ان کی بات سن کر زعفران گارڈن جانا چاہتی تھی۔ کیا چل رہا ہے آج کل؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ آفس کی مصروفیات ہے پاپا، اور تو کچھ نہیں چل رہا ہے۔ اس نے ماں کے اشارے پر مرے بندھے پلیٹ سامنے کی اور چاول ڈالنے لگی۔ ہم تمہارے پرپوزل پر غور کر رہے ہیں، کیونکہ شادی کسی نہ کسی سے تو بہرحال کرنی ہے۔ تمہارا کسی کی طرف خاص جھکاؤ یا تمہیں کوئی پسند ہو؟ وہ بڑے ہی سرسری انداز میں پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے سلاد کی پلیٹ زمرد کے سامنے کی۔ اس نے وہ پلیٹ تھام لی۔ آج سے پہلے وہ پلیٹ اتنی بھاری نہیں لگی تھی۔ اس نے چقندر اور سلاد کے پتے اپنی پلیٹ میں نکال کر پلیٹ میز پر رکھ دی۔ پاپا بھی کچھ وقت کے لیے رہنے دیتے ہیں، اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ ماما سالن، زمرد نے بھی اتنے ہی سرسری انداز میں جواب دیا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ کسی جنگجو نے اپنی تلوار اٹھائی تھی۔ سہیل وڑائچ کے سامنے بات کرنا جنگ لڑنے جیسا ہی تھا۔ یہ ضد ہے یا بے وقوفی؟ شادی ضروری ہوتی ہے، اور اب تمہاری عمر بھی ہے۔ نہ تم پڑھ رہی ہو اور نہ جاب کے مستحکم ہونے کا انتظار کر رہی ہو۔ مجھے عفان تمہارے لیے موزوں لگا ہے، وہ ہمارا خون ہے، ہمارا خاندان ہے، تمہیں اس کے بارے میں اب سوچنا چاہیے۔ ان کا لہجہ کسی حکم سے کم نہ تھا۔ زمرد نے ماں کو دیکھا اور کچھ خفا نظروں سے دیکھا۔ اس نے کچھ وقت مانگا تھا، اور صرف مصطفیٰ کے لیے مانگا تھا کہ اگر اس کے گھر والوں کو انکار نہیں کیا تو کچھ وقت مزید مانگ لے۔ سالن ڈال لینے کے بعد اس نے ڈونگا پٹکنے والے انداز میں واپس رکھا، لیکن وہ اتنی آواز نہیں کر سکا جتنی وہ چاہتی تھی۔ میں نے عفان کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچا پاپا، اور اس نے بھی بات نہیں کی کہ وہ مجھ سے شادی میں انٹرسٹڈ ہے۔ وہ آپ کا خون ہو سکتا ہے، میرا دوست ہو سکتا ہے، لیکن وہ میرا شوہر نہیں ہو سکتا۔ شادی خاندان کے لیے نہیں، اپنی زندگی کے لیے کی جاتی ہے۔ اس نے کہہ کر بے اختیار پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ دل کی دھڑکن رفتار پکڑنے لگی تھی۔ زندگی خاندان سے جڑی ہوتی ہے زمرد۔ جس آزادی کا تم خواب دیکھ رہی ہو وہ تمہیں کہیں نہیں لے کر جائے گی۔ صوفیہ کو بھی اس کی فضول سی ضد ناگوار گزری۔ اس نے حیرانی سے ماں کو دیکھا۔ وہ کسی آزادی کا خواب نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں کسی کی بیوی بننے سے پہلے اپنی پہچان بنانا چاہتی ہوں، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ یعنی وہ دونوں ہی عفان کے لیے راضی تھے اور اب اسے راضی کر رہے تھے۔ کون سی پہچان بنانا باقی رہ گیا ہے زمرد؟ آدھی دنیا تمہیں جانتی ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ سہیل کی بات پر زمرد نے ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ فکر مند سے لگتے تھے۔ وہ نظریں چرا گئی۔ آدھی دنیا صرف وہ جانتی ہے جو میں سوشل میڈیا پر ڈالتی ہوں، اور میں سوشل میڈیا پر صرف اپنی زندگی کا 1% دکھاتی ہوں، جس کی آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں پاپا۔ میں اپنی اصل پہچان کی بات کر رہی ہوں، جس سے آپ بھی خوش ہو۔ سہیل ایک لمحے کو لاجواب ہوئے تھے۔ تمہیں کیوں ہر وقت کسی کی ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے زمرد؟ تم جتنا کر رہی ہو کافی ہے۔ تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ عفان جیسا لڑکا کہاں ملے گا؟ وہ تمہیں سمجھتا ہے، ہمارے خاندان کو جانتا ہے، سب سے بڑھ کر امریکن نیشنل ہے، اور اسے تمہارے کیریئر سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ سخت عاجز نظر آتے تھے۔ زمرد نے اپنی مٹھی بھیج لی۔ کیا اس سے آپ کو خوشی ملے گی؟ اس نے براہ راست سہیل وڑائچ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ وہ بھی نظریں چرا گئے۔ وہ جانتے تھے عفان سے شادی اس کی مرضی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ عفان میرے لیے بہترین ہے تو آپ میری زندگی کا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں پاپا، زمرد نے دھیرے میں لہجے میں کہا۔ تو ہال میں کتنی ہی دیر بے یقین سا سناٹا چھایا رہا۔ زمرد نے اتنی جلدی دستبرداری اپنے کسی سستے سے سوٹ پر بھی نہیں دی تھی جتنی جلدی مصطفیٰ پر دی تھی۔ اس نے سہیل وڑائچ کو مصطفیٰ پر فوقیت دی تھی۔ زمرد، میں تمہارا باپ ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں جانتا ہوں کہ کون تمہارے لیے بہتر ہے۔ عفان گھر کا لڑکا ہے، تمہاری اس کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور تمہارے برابر کا ہے۔ مصطفیٰ کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ نافرمانہ فائز کا بہترین دوست تھا، اسے زبان دے چکا تھا، لیکن فائز کی دوستی کی وجہ سے اپنا مستقبل تباہ مت کرو۔ فائز نہیں رہا، اور میں تمہارے معاملے میں ان روایتی پٹھانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ان کے یہاں مرد دوسری، تیسری اور پھر چوتھی شادیاں فخر سے کرتے ہیں،
اور میں تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری زندگی کوئی فلمی کہانی نہیں ہے کہ حقیقت سے منہ موڑا جائے۔ محبت سے گھر نہیں چل سکتے، اسی لیے حقیقت پسندی سے کام لو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مصطفیٰ جیسے لڑکے کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرو۔ زمرد کا دل جیسے چھلنی ہو گیا۔ سہیل اسے گہری نظر سے دیکھتے رہے اور وہ ان کی باتوں سے برا یکتا ہو گئی۔ آپ مصطفیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں پاپا، ایک ایسے شخص کے بارے میں جس پر میرا بھائی سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، جس نے میرے خوابوں کو اہمیت دی صرف اسی لیے کہ میں ان کی دوست کی بہن ہوں۔ آپ اس کے بارے میں اتنی منفی رائے کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ مصطفیٰ اچھا لڑکا ہے، لیکن میں اس کے خاندانی پس منظر میں بات کر رہا ہوں۔ زمرد نے آنکھیں بند کی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو لگتا ہے عفان بہتر ہے کیونکہ وہ ایک امریکن نیشنل ہے اور مصطفیٰ برا ہے کیونکہ وہ پٹھانوں کے خاندان سے ہے؟ کیا یہ پیمانہ ہے میرے لیے لڑکا تلاش کرنے کا؟ وہ رنجیدہ سی پوچھ رہی تھی۔ تم بات کو غلط سمت میں لے جا رہی ہو۔ میں نے اچھے برے کی بات نہیں کی۔ ان کے چہرے پر غصہ بڑھنے لگا۔ میں سوچ کر آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ خالی نگاہوں سے دونوں کو دیکھنے کے بعد کہہ رہی تھی، پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ اب کہیں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیے دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ بھاری ہو چکا تھا، دل میں عجیب سا اضطراب سر اٹھا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ گوڈے مصطفیٰ کے عشق میں مبتلا تھی، لیکن وہ اس کا کمفرٹ تھا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں قبول کر لیتا تھا، بنا کسی توقع کے، بنا کسی شرط کے۔ جب وہ دنیا کے شور و گل، مسائل، دباؤ اور الجھنوں سے تھک جاتی تب وہ اسے سننے کے لیے موجود ہوتا۔ وہ کوئی سوال نہیں کرتا تھا اور نہ کوئی علاج تجویز کرتا تھا، بس وہاں موجود ہوتا تھا۔ وہ فائز کی طرح اس کے مسائل بنا ماتھے پر شکن لائے حل کر دیا کرتا تھا۔ اس کے قریب فائز کی وجہ سے تھی، لیکن عفان سے شادی کرنا مطلب کبھی مصطفیٰ سے نہ ملنا، اور شادی کے بعد مصطفیٰ سے ملنا یعنی عفان سے بے وفائی کرنا۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں کوئی تکون نہیں چاہتی تھی۔ جس سے شادی کرنی تھی اس سے مکمل کمٹمنٹ کرنی تھی۔ اس وقت وہ کوئی نتیجہ نہیں نکال پا رہی تھی۔ عفان اور مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن ایک مرتبہ مصطفیٰ کے بارے میں سوچنے میں کیا مذائقہ ہے؟ ہم اسے اتنے سالوں سے جانتے ہیں، وہ بھی ہماری زمرد کے ساتھ جچے گا۔ زمرد کی ویران آنکھوں کو تکنے کے بعد صوفیہ نے اب ہلکی سی جرح کی۔ شادی خوش رہنے کے لیے نہیں کی جاتی صوفیہ، شادی خاندانوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ نسلوں تک اثر ڈالنے والا بندھن ہے۔ جذبات وقتی ہوتے ہیں، لیکن رشتوں کی بنیاد عقل اور اصولوں پر نہ رکھی جائے تو پچھتاوے شدید ہوتے ہیں۔ سہیل وڑائچ کی آواز میں تھکن اور سختی دونوں جھلک رہے تھے۔ صوفیہ نے ان کی طرف بے یقینی سے دیکھا، لیکن سہیل اگر خوشی نہ ہو تو یہ اصول اور رشتے کس کام کے؟ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ سکون اور اپناپن تو چاہیے ہوتا ہے۔ سکون اور اپناپن؟ سہیل کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئی۔ وہ کتنی ہی دیر صوفیہ کو دیکھتے رہے۔ سہیل وڑائچ کچھ دیر خاموش رہے کیونکہ ان کے خیالات کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سامنے دیوار پر ان کا ایک فیملی فوٹو لگا ہوا تھا۔ زمرد نے ان کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی تھی اور فائز ماں کو بازو کے حلقے میں لیے کھڑا تھا۔ 3 سال پہلے ایک انٹرنیشنل میگزین کو دیے انٹرویو کے بعد کی تصویر تھی، جس میں وہ خوشحال گھرانہ کا عملی ثبوت پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ زخمی سا ہنس دیے۔ محبت، دوستی، ہمدردی اور سمجھوتے، یہ سب وقت کے ساتھ انسان سیکھ لیتا ہے، لیکن ایک مضبوط خاندان کی بنیاد پہلے دن سے رکھی جاتی ہے۔ تم نہیں سمجھو گی۔ میں صرف اپنی بیٹی کے لیے محفوظ اور مستحکم مستقبل چاہتا ہوں، اور وہ عفان کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ مصطفیٰ کو مایوس مت لوٹائے۔ وہ لڑکا مجھے فائز کی یاد دلاتا ہے۔ میں جانتا ہوں اچھا انسان ہے، فائز کا بہترین دوست تھا، زمرد کا خیال رکھے گا، لیکن اس کے خاندان کا کیا؟ وہ لوگ عورتوں کو آزاد رہنے نہیں دیتے۔ میں نے دیکھا ہے وہ کیسے اپنی بیٹیوں کو پردے کے پیچھے رکھتے ہیں، ان کی آواز تک کوئی نہیں سنتا۔ ابھی جب وہ رشتہ لائے تو ایک بھی عورت ان کے ساتھ نہیں تھی۔ زمرد جیسی لڑکی، وہ اس ماحول میں گھٹ کر رہ جائے گی۔ مصطفیٰ بھلے زمرد کو سمجھتا ہو، اس کا خیال کرتا ہو، مگر کیا وہ اپنی فیملی کو سمجھا پائے گا؟ کیا وہ ان کی روایات کے خلاف جا سکے گا؟ وہ ایک مضبوط انسان ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے خاندان کے اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتا۔ کوئی مرد اپنے خاندان کے خلاف نہیں جاتا، اور میں یہ سب جانتے ہوئے اپنی بیٹی کو اس خاندانی جال میں نہیں پھنسنے دے سکتا۔ میں زمرد کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، نہ کہ کسی ایسے گھر میں جہاں اسے اپنی پہچان قربان کرنی پڑے۔
ان کی آواز میں غصہ اور بے بسی گھل گئی تھی۔ شاید میں غلط ہوں، شاید میں ضرورت سے زیادہ سوچ رہا ہوں، مگر ایک باپ کا دل کیسے مان لے کہ اس کی بیٹی کسی ایسی جگہ رہے جہاں وہ محفوظ نہ ہو، اسے اس کی شادی کی آزادی نہ ہو۔ یہ سب آپ زمرد کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ اور ہو سکتا ہے جیسا آپ کو لگ رہا ہے وہ لوگ ویسے نہ ہوں۔ وہ مجھ سے مقابلے پر آ جاتی ہے۔ صوفیہ اسے لگتا ہے میں اس کی کامیابیوں پر فخر محسوس نہیں کرتا۔ وہ سمجھتی ہے کہ میرا لیا گیا فیصلہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا اور اسے چیلنج کرنا اس نے خود پر فرض کر رکھا ہے۔ ابھی وہ عفان کے لیے مان جائے گی اور کل کو عفان کو جا کر کہے گی شادی سے انکار کر دو۔ میں اس کا باپ ہوں اور جانتا ہوں کس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ وہ عفان کو خود سے شادی نہ کرنے پر مجبور کرے گی۔ صوفیہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ان باپ بیٹی کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ ایک تکون کے دو سرے تھے جس کے تیسرے سرے پر وہ ان دونوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کھڑی تھی، یا وہ ایک لکیر کے دو کونے تھے جس میں تیسرے کی گنجائش نہیں تھی۔ صدر راولپنڈی۔ رات کا پہلا پہر تھا اور گھر کی روشنیوں میں سکوت تھا۔ اس وقت تھکی ہاری دفتر سے گھر لوٹ رہی تھی۔ آج کا دن بھی باقی دنوں جیسا ہی تھا۔ مردوں کی دنیا میں ان جیسا رہنا مشکل تھا جہاں عورت کی ہر کامیابی پر سوال اٹھایا جاتا، ہر کامیابی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اسی تگ و دو میں وہ اتنا مضبوط بننا چاہتی تھی کہ کوئی اسے نہ توڑ سکے، نہ گرا سکے، نہ رلا سکے۔ یہ زندگی اور یہ پیشہ اس کا چنا ہوا تھا، اسی لیے کسی سے کوئی شکایت سرے سے تھی ہی نہیں۔ گھر کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا، اسے دھڑکا لگا۔ وہ جو گھر میں داخل ہوتے ہی نعرے مہرنگ لگاتی تھی، گیٹ لاک کر کے جلدی سے اندر کی جانب بھاگی، گویا کہ اس وقت پر بھائیوں میں سے کوئی گھر پر نہیں ہوتا تھا، لیکن خاموشی اور پھر دل دہلا دینے والی خاموشی اسے غیر آرامدہ کر گئی تھی۔ امی! اس نے صدر دروازے سے ماں کو آواز دی، لیکن جواب نرادر۔ وہ 3 آوازیں مزید دینے تک وہ کچن میں پہنچ چکی تھی۔ باہر کا دروازہ کیوں کھلا ہے اور بابا کہاں ہیں؟ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ میں نے آپ کو کتنی آوازیں دی؟ ماں کو صحیح سلامت دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور خفگی سے پوچھا۔ ارے بیٹھ جاؤ، پانی تو پیو، پھر تفتیش کرنا۔ بتائے تو، فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اس نے کہا۔ دروازہ میں نے کھلا چھوڑا ہے۔ وہ ساتھ والی علی کو یہ نکڑ تک گوشت لینے بھیجا تھا۔ وہ بچہ آئے گا۔ فرحان اور اس کی بیوی آئی ہے، تمہارے بابا کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے ہیں، صدرا نے مسکرا کر کہا۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر جی اٹھتی تھی۔ ایک فرحان تھا جسے نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ بوتل منہ تک جاتے جاتے رک گئی۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ دن بھی آنے تھے کہ فری بھائی مہمانوں کی طرح گھر آنے لگے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ امی، بھائی نے کتنی مرتبہ کہا ہے ان کے لیے خاص اہتمام مت کیا کرے، اور ان کی بیوی آپ کی بہو اور میری۔ وہ رک گئی، الفاظ کی قلت پڑ گئی۔ بھلا تانیہ اور اس کا کیا ہی رشتہ تھا؟ بھابھی لگتی ہے، میں ان سے مل کر آتی ہوں، پھر آپ کی مدد کرتی ہوں۔ بوتل سلیب پر چھوڑ کر وہ بیٹھک کی جانب بڑھ گئی جو صحن کی دوسری جانب تھا۔ اس نے چہرے کی 2-3 ایکسرسائز کی تاکہ وہ خوش نظر آئے۔ ہلکی مسکراہٹ سے شروع کریں گے اور اسے بڑھائیں گے، پھر چہرہ روشن ہو جائے گا، وہ خود سے کہہ رہی تھی، لیکن تیز آواز پر اسے بریک لگی۔ یہ ہمارا حق ہے بابا، آپ کیوں سب کچھ اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں؟ آخر کب تک ہم آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے؟ آخر کب تک میرا شوہر آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے گا؟ یہ گھر کب تک آپ کے اصولوں کی قید میں رہے گا؟ فار گاڈ سیک، اپنی اولاد کو ان کی مرضی کے مطابق جینے دیں۔ دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتے رکھتے وہ رک گئی تھی۔ بات تھی کہ خنجر دل پر آ کر لگا تھا، اسے اندر نہیں جانا چاہیے، اس کا تانیہ سے سامنا ہوگا اور گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ اس کے باپ سے ایسے کیسے بات کر سکتی ہے؟ اگلے ہی لمحے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو عجیب کشیدگی نے اس کا استقبال کیا۔ مہربلب، سکینت، ٹھہراؤ۔ اس نے سب پر ایک نظر ڈالی۔ ولی محمد صوفے پر گمسم سے بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکا ہوا تھا اور چہرے کی جھریوں میں بے چارگی واضح تھی۔ اس نے بہت کچھ اپنے اندر ضبط کیا تھا، حالانکہ یہ اس کی عادت نہیں تھی۔ مہرو! فرحان اسے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بھی 2 منٹ پہلے کی گئی ایکسرسائز کو دہرایا اور لب مسکراہٹ میں ڈھال لیے۔ وہ اس تک گئی اور اس کے گلے لگی۔ کیوں بابا کا بلڈ پریشر ہائی کرنے آتے ہیں؟ کبھی تو اکیلے آیا کریں۔ اس نے فرحان کے کان میں سرگوشی کی تو بے چارگی سے ہنسا اور اس سے حال احوال پوچھنے لگا اور رسمی سا تانیہ سے ملی۔ ان کے درمیان ایک سرد دیوار تھی۔ وہ تانیہ سے خار کھاتی تھی یا تانیہ اسے پسند نہیں کرتی تھی؟ وجہ جو بھی تھی، اسے حل کسی نے نہیں کیا تھا اور آگے بھی نہ کرنے کا ارادہ تھا۔
کیا چل رہا تھا؟ وہ ولی محمد کے پاس جا کر بیٹھ گئی، یوں جیسے اب میرے باپ کو کچھ بول کر دکھاؤ۔ کچھ نہیں، بس گھر کے چھوٹے موٹے معاملات پر بات کر رہے تھے، فرحان نے مسکرا کر کہا، جیسے اس نے شکر ہی تو ادا کیا تھا کہ وہ آئی، اور تانیہ کی زبان بند ہوئی۔ مہرنگ کی نگاہیں فرحان سے ہوتی تانیہ تک گئی، جو لب بھیجے کھڑی تھی، جیسے اسے تقریر کرتے ہوئے درمیان میں ٹوک دیا گیا ہو۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے مہرنگ کی یہاں موجودگی زہر لگ رہی تھی۔ اچھا، ایسے کیا معاملات ہے؟ اس نے بھی تانیہ کو زہر پیتے رہنے پر مجبور کیا۔ بہتر ہوگا کہ تم ان باتوں سے دور رہو، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ تانیہ نے ناگواری سے کہا کہ جاؤ بی بی، اپنا کام کرو۔ یہ سن کر مہرنگ کی پیشانی پر بل پڑے۔ ذاتی معاملہ ہوتا تو اپنے گھر حل کرتی، میرے بابا کے پاس نہ آتی۔ اس گھر کا ہر معاملہ میرا بھی ذاتی معاملہ ہے۔ وہ سیدہ مہرنگ ملک تھی، کورٹ میں ایک پیشیاں بھگتا کر آتی تھی، اسے بحث میں ہرایا نہیں جا سکتا تھا۔ مہرنگ پلیز، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، فرحان نے نرمی سے کہا اور اس کی جانب متوجہ ہو کر بیٹھا، کیونکہ ایک سیر تھی تو دوسری سوا سے، پھر ان کی لڑائی سے اس کا یہاں آنا مزید مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ ہاں، سمجھاؤ اپنی بہن کو کہ ہر وقت دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا اچھا نہیں ہوتا۔ مہرنگ نے قدر تحمل سے اس کی جانب دیکھا اور پھر فرحان کو۔ میں بات کر رہا ہوں تانی، بیٹھ جاؤ تم بھی، اس نے تانیہ کو ٹوکا۔ ہم جائیداد کے بٹوارے کی بات کرنے آئے ہیں، مجھے میرے شوہر کا حصہ چاہیے، بس اتنی سی بات ہے، اور یہ واقعی تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ وہ فرحان کے ساتھ آ کر بیٹھی اور سیدھا مہرنگ کو جواب دیا۔ مہرنگ کا تو خون کھول اٹھا، وہ اسے یہ باور کروانا نہیں بھولتی تھی کہ وہ ایک پرائی لڑکی ہے، حالانکہ وہ اس کی دوست رہ چکی تھی، اب خاندان کا حصہ بن چکی تھی، لیکن بدگمانی اپنی جگہ قائم تھی۔ اور تمہیں کیوں لگا کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے؟ فرحان کے کہنے سے پہلے اس نے بات کی تو اسے برا لگا، اسی لیے وہ بھی اب اسی سے بات کرنے لگی، کیونکہ انکل کی جائیداد پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم ایک آؤٹ سائڈر ہو۔ حقارت تھی جو اس نے تانیہ کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ ڈیم آؤٹ سائڈر، زبان سنبھال کر بات کرو تانی، میں پہلے ہی بہت مغز ماری کر کے آئی ہوں، اسی لیے میں تمہاری کوئی بکواس برداشت نہیں کروں گی۔ وہ جانتی تھی تانیہ آگے کیا کہے گی، اسی لیے بات کو مزید بڑھنے سے پہلے ہی روک دیا۔ تم بھی کم از کم میرے اور اپنے رشتے کا احساس کرو، بھابھی اور نند ہوں تمہاری۔ میرا بھائی میری آنکھ میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا، میرے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ کہیں تم سے نہ لے ڈالے۔ اس نے کھلے عام مہرنگ کو دھمکی دی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، وہ کہاں کی بات کہاں جوڑ رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے فرحان کو دیکھا۔ تانیہ، خاموش ہو جاؤ، اس وقت ہم میرے گھر کی بات کر رہے ہیں، فرحان نے بہت سا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ یہی مسئلہ ہے اس گھر کا، تمہارا، انکل کا اور میرے دیوروں کا۔ سب کو لگتا ہے کہ میں غیر ہوں، لیکن جو غیر ہے اسے تم لوگ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہو۔ رخصت کیوں نہیں کیا اس کو؟ کیا اس کی جائیداد پر نظر ہے؟ اس نے ولی محمد کو طنزیہ انداز میں کہتے گویا بھرے بازار میں گالی دی تھی۔ تمہاری سوچ اتنی گھٹیا کیوں ہے تانی؟ مہرنگ نے بڑی حسرت سے کہا تھا۔ اس نے ولی محمد کی بازو کو پکڑ کر گویا خود کو سہارا دیا تھا۔ وہ آؤٹ سائڈر نہیں ہے، ولی محمد اس کے بابا ہیں اور وہ ان کی بیٹی، کوئی دوسری حقیقت اس دنیا میں وجود نہیں رکھتی۔ ہاں، ایسا ہی ہے تانیہ، بس کچھ دیر جھگڑے گی اور پھر بھول جائے گی۔ آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی بابا سے اس لہجے میں بات کرے؟ یہ وہ ہے جنہوں نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، لیکن ہمیں سب دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، کوئی اس کے بابا سے اس طرح بات ہی کیوں کرے؟ آپ نے جائیداد کی بات کی، یہ ہمارا گھر ہے فرحان بھائی، جہاں محبت بانٹی جاتی ہے، جائیداد نہیں۔ اس گھر کا بٹوارا ہوا تو ہم سب کہاں جائیں گے؟ آپ کی بیوی اور اس کی خواہشات اہم ہے، مجھے انکار نہیں، لیکن اس کے حقوق کے لیے ہمارا دل کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ گھر بابا کا ہے اور اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ آپ اس گھر کے بڑے بیٹے ہیں، کیا آپ اپنا مقام جانتے ہیں؟ کیا یوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے آپ کو غیرت نہیں آتی؟ فرحان نے بے بسی سے سر جھکا لیا، کیونکہ وہ 2 کشتیوں کا مسافر بن چکا تھا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کس دلدل کا حصہ بن چکا ہے۔ ولی محمد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن تانیہ ان دونوں کو مہرنگ کی بات کے زیر اثر دیکھ کر جل بھن گئی۔ یہ محبت والی باتیں تبھی اچھی لگتی ہے جب سب کے حقوق و فرائض پورے ہوں، اور تم کون سی محبت کی بات کر رہی ہو مہرنگ؟ کون سی محبت پائی ہے تم نے؟ ترس کھا کر لائی گئی تھی اس گھر میں۔ تانیہ نے جھٹ سے اس کے کردار کی دھجیاں اڑانا لازمی سمجھا۔ وہ ہمیشہ سے یہی کرتی آئی تھی، اسے کسی کے کردار کی اہمیت کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چپ رہ گئی۔ ترس، ہمدردی، عاطفت،
یہی تو نہیں چاہیے تھا۔ فرحان نے مہرنگ کی طرف دیکھا جسے معذرت کر رہا ہو، معافی کی درخواست کر رہا ہو۔ مہرنگ نے بھی اسے دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا۔ ہلکی مسکراہٹ سے شروع کریں گے اور اسے بڑھائیں گے، پھر چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اس نے بارہا کوشش کی لیکن چہرہ سرخ ہو گیا اور کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ رونے لگ پڑے۔ اس گھر کو مت توڑو تانی، ہم نے اسے بہت مشکلوں سے بنایا ہے، میرے ماں باپ کی جوانی قربان ہوئی ہے اس گھر کی خاطر۔ وہ منت نہیں کر رہی تھی لیکن وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ اس گھر کو بنانے میں ولی محمد کی زندگی کے قیمتی سال لگے تھے اور اب بڑھاپے میں اولاد اپنا حق مانگنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اسے یہ گوارا نہ تھا۔ ولی محمد گویا خاموش تماشائی تھے۔ اولاد کے قد بڑے ہو جائیں تو والدین چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں، لیکن اولاد نہیں سمجھتی کہ یہ وہ پہاڑ ہیں جن کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر وہ دنیا دیکھا کرتی تھی۔ پھر بلندیوں کو چھونے والی اولاد سکون کے لیے ماری ماری پھرنے لگتی ہے اور نہیں جانتی کہ سکون انہی والدین کے پاس رہ گیا تھا۔ مہرو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تانی بس ذرا جذباتی ہو رہی ہے۔ مہرنگ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فرحان اس تک آیا۔ جذباتی نہیں، لالچی ہو رہی ہے اور اس کے لالچ کو ہوا آپ نے دی ہے۔ وہ فرحان کی جانب انگلی اٹھائے کہہ رہی تھی، بس کرو تم لوگ، کیا یہی تربیت کی تھی کہ میرے جیتے جی میرے گھر کو عدالت بناؤ؟ وہ تینوں ہونک رہ گئے۔ تانیہ بیٹی، تم اپنے شوہر کا حصہ چاہتی ہو، مل جائے گا۔ باپ بیٹوں کے حصوں پر قابض نہیں ہوا کرتے۔ فرحان کو یوں لگا جیسے اس کے باپ نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہو۔ اس کی آنکھیں بھر آئی، وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ صرف توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، 4 لوگوں کی زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے اپنے بھائی سے کہو کہ اس نے میری بیٹی کو اپنی منگ نہیں بنایا تھا، اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر اعلانیہ نکاح کیا تھا۔ مہرنگ کو آ کر بیاہ کر لے جائے، اور جب تک مہرنگ کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک اس گھر پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس وقت تک صبر کا مظاہرہ کرنا جب تک میری بیٹی اس گھر سے رخصت نہیں ہو جاتی۔ میرے باقی بیٹے ایک فلیٹ میں بھی ہنسی خوشی رہ لیں گے۔ وہ نہایت سنجیدگی اور فیصلہ کن انداز میں بولے، آپ ہمیں ویلن کیوں بنانا چاہ رہے ہیں انکل؟ آپ نے مہرو کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد رخصتی کا کہا تھا، اور اب اگر میرا بھائی اپنے کیریئر کے مسائل کی وجہ سے شادی کو مؤخر کر رہا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اس کے لہجے میں بھی نرمی آئی۔ تانیہ کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی زندگی میں میرا گھر میرا شوہر پر مکمل ہوتی تھی اور شوہر کے باقی رشتوں کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ تو کیا وہ میری موت کا انتظار کر رہا ہے؟ مہرنگ کے گال آنسوں سے تر ہوتے چلے گئے۔ وہ کورٹ میں ہزاروں دلائل دے کر جج کو متاثر کر سکتی تھی، وہ لاکھوں کے مجمع میں اکیلی کھڑی ہو کر بحث کر سکتی تھی، لیکن گھر کی لڑائیوں میں وہ کسی کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکتی تھی۔ وہ مصلحت کے تحت خاموش بھی رہتی تو اس کے حلق میں انگلی ڈال کر بولنے پر مجبور کیا جاتا۔ اس کے باپ کو اس کے لیے اپنی بہو کی منت کرنا پڑ رہی تھی اور وہ بس ڈوب مرنا چاہتی تھی۔ وہ دنیا کے لیے ایڈوکیٹ سیدہ مہرنگ ملک ہوگی، لیکن تانیہ کے بھائی کے لیے کوئی حقیر سی شے تھی جسے وہ 4 سال پہلے اپنے نام پر بٹھا کر گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ گرجدار سی سنجیدہ آواز پر سب نے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ سفید پولو شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنے سنجیدگی سے دروازے میں کھڑا، گویا ایک لفظی جواب چاہ رہا تھا۔ چہرے پر کام کی تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے، لیکن اس وقت صورتحال نے اس کی ساری تھکاوٹ اتار چھوڑی تھی۔ دروازے میں حیدر ملک کھڑا تھا۔ میں اپنے شوہر کے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں۔ تانیہ نے اسے بھی مہرنگ کی طرح نو ون سمجھنا چاہا۔ آواز اٹھانا سیکھ لیا ہے لیکن ادب کرنا نہیں سیکھا بھابھی؟ میرے بابا کے ساتھ اس طرح بات کرنے کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ وہ قدم اٹھاتا تانیہ کی جانب بڑھا۔ حیدر، آرام سے بات کرو۔ فرحان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ آرام سے بات کرنے کے لیے تم کافی ہو، اور کون سا حق لینے آ جاتے ہو تم لوگ؟ جس انسان نے ساری زندگی ہمارے لیے قربانی دی اس سے حق مانگتے غیرت آتی ہے فرحان، لیکن تم تو بے غیرت نکلے یار۔ وہ بڑے بھائی کو ایک لمحے میں جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ تانیہ کا فرحان کے ساتھ اس گھر میں آنے کا ایک ہی مقصد ہوا کرتا تھا، اور اسے جاننے میں دیر نہیں لگی کہ کیا مسئلہ چل رہا ہوگا۔ تمیز سے بات کرو حیدر، تم ہمیشہ میرے شوہر کو کمتر سمجھتے ہو، اب وہ اپنا حق مانگ رہا ہے تو تم سے یہ بات بھی برداشت نہیں ہو رہی، اور تم ہو کون مجھے سکھانے والے؟ کسی کو کمتر سمجھنے کی بات نہیں ہے تانی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے۔ اس گھر پر بابا کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ مہرنگ جانتی تھی حیدر کسی کا لحاظ نہیں کرے گا، تبھی اس نے بات ختم کرنے کے لیے نرمی سے کہا۔ حیدر کی زبان کو قابو میں رکھنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ کیا تم خاموش رہ سکتی ہو؟ تانیہ نے مہرنگ کی طرف مڑ کر تلخی سے کہا۔
اس کا دل کیا تانیہ کے بال نوچ ڈالے۔ میں نے سچ بولنا سیکھا ہے تانی، لیکن یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی تو مجھے افسوس ہے۔ اب بس کرو یہ سب۔ کمرے میں پل بھر کو خاموشی چھا گئی، اس کا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ تانیہ 2 قدم آگے بڑھی اور آنکھوں میں حقارت لیے بولی، بہت سچ سچ کی رٹ لگا رکھی ہو مہرنگ پر اپنی حیثیت بھول رہی ہو۔ یہ گھر تمہارے لیے وقتی چھاؤ ضرور ہو سکتا ہے مگر تاعمر سایہ نہیں، کیونکہ نہ تم فرحان لوگوں کی سگی بہن ہو نہ انکل کی سگی بیٹی۔ تمہیں لے پالک سمجھ کر پناہ دی تھی تمہارے ماموں نے، اور تم خود کو اس گھر کی مالکن سمجھنے لگی ہو، گھر کے معاملات میں بولنے لگی ہو۔ تانیہ بات کو اس حد تک مت لے جاؤ کہ ہمارا مرنا جینا ختم ہو جائے۔ مہرنگ اس گھر کی عزت ہے، ہماری بہن ہے، اور اگر کسی نے اس پر انگلی اٹھائی تو میں باقی ہر رشتہ بھول جاؤں گا۔ حیدر چلایا کیا تھا سیدھا دہاڑا تھا۔ مہرنگ نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا تھا۔ اسے ہرگز گوارا نہیں تھا کہ حیدر کسی عورت سے اس طرح بات کرے، خواہ وہ تانیہ ہی کیوں نہ ہو۔ رشتے کاغذ پر نہیں، نیت وفا ہمدردی اور ہم محبت پر بنتے ہیں تانیہ۔ میں نے ہمیشہ اس جگہ کو اپنا گھر سمجھا ہے، دکان نہیں۔ اور جہاں تک خون کے رشتوں کی بات ہے، اگر خون کا رشتہ رکھنے والے گھر کی بنیادیں ہلانے پر تل جائے تو تباہیاں ہوتی ہے۔ ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ تم کچھ سمجھنا نہیں چاہتی۔ تانیہ کی آنکھوں میں شعلے سے لپکے۔ واہ مہرنگ، کیا باتیں کر رہی ہو، محبت اور وفا کی بڑی دعویدار بنتی ہو، لیکن تم تو وہی ہو جو اس گھر کی بیٹی بننے سے پہلے بہو بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی، ان کی بہن بننے سے پہلے بڑے کے عشق میں گرفتار تھی اور دوسرے سے منگنی رچانے والی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کردار کشی کا یہ تماچا اتنی زور کا تھا کہ اس کی خود اعتمادی کا پہاڑ لرز گیا تھا۔ ولی محمد نے زور سے آنکھیں میچی۔ وہ تانیہ کو کچھ سخت نہیں کہنا چاہتے تھے، لیکن وہ مہرنگ کو اس طرح بے بسی میں بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ حیدر کو دھچکا لگا تھا۔ اس نے وضاحت طلب نظروں سے ولی محمد کو دیکھا، لیکن وہ پہلے سے زیادہ کمزور نظر آئے۔ فرحان بس خودکشی کر لینا چاہتا تھا، لیکن بے بسی یہ تھی کہ خودکشی تک حرام تھی۔ مہرنگ کو 7 آسمان سر پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ اس کا راز تھا۔ تانیہ اس کے بچپن کی سہیلی رہ چکی تھی، اسے اس راز کو عیاں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان تینوں کے چہروں پر بے یقینی دیکھ سکتی تھی۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ تینوں اس پر ہنس رہے تھے اور وہ کوئی وضاحت نہ دے سکی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ قید ہو گئے۔ وہ ایسی مجرم بنی کھڑی تھی جسے جج سزا دینے والا تھا۔ وقت رک گیا اور اس کے دل کی دھڑکن وہ بھی رک گئی۔ اپنی زبان کو لگام دے بھابھی، ورنہ جس لہجے میں بات کر رہی ہے اسی میں جواب دوں گا۔ عزت دی ہے تو اسے سنبھالے۔ حیدر کی آواز نے پھر ہال میں لا پٹکا۔ وقت نہیں رکا، دل کی دھڑکن نہیں تھمی، وہ ڈھیٹ بنی، یہ وار بھی سہ گئی۔ زبان سنبھال کر بات کرو حیدر، ولی محمد نے اسے اونچی آواز سے کہا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، البتہ غصے اور تیز ہوتے نفس کے باوجود وہ باپ کی بات مان گیا تھا۔ کیسا اچھا بیٹا تھا۔ میں بہت جلد جائیداد کا بٹوارا کرنے کی کوشش کرتا ہوں فرحان، میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں۔ مہرو اور حیدر ابھی چھوٹے ہیں، یہ بھی جلد سمجھ جائیں گے۔ اب یہاں کوئی بحث نہیں ہوگی، تم لوگ کھانا کھا کر جانا، میں ذرا آرام کر لوں۔ مہرو میرے ساتھ آؤ، ولی محمد کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ جانتے تھے سکتے میں کھڑی مہرنگ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی، اسی لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہی تھے جنہوں نے اسے پورے قد سے کھڑا ہونا سکھایا تھا، اور وہی تھے جو اسے گرنے نہیں دیتے تھے۔ بابا، فرحان نے کچھ کہنا چاہا لیکن حیدر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے وہیں روکا۔ تمہاری یا تمہاری بیوی کی وجہ سے میرے باپ کو کچھ ہوا نا فرحان، تو خدا کی قسم وہ دن آخری ہوگا جب تم میرے بھائی کہلاؤ گے۔ حیدر بھی وہاں سے چلا گیا۔ فرحان خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا۔ اس کے ایک فیصلے کے اتنے سنگین نتائج کیوں آ رہے تھے؟ ان سب کی بے رخی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ سب آپ کو گلٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تانیہ اس کے قریب آئی۔ کار میں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں کار کی چابی پکڑا کر وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ میری بلا سے کوئی مرے یا جیے، تانیہ بھی مسکرا کر کہتی وہاں سے نکل گئی۔ اس کا مدعا پورا ہو گیا تھا، اسے اپنے شوہر کا حق چاہیے تھا اور بس۔ حیدر بھی اپنے ابو کے کمرے میں آیا تھا لیکن دروازے پر ہی رک گیا۔ کمرے سے مہرنگ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔
بابا وہ کیوں آ جاتی ہے ہمارے گھر کا سکون برباد کرنے؟ اس نے مجھے فری بھائی اور حیدر کی نظروں میں گرا دیا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو میری دوست تھی، اس سے میرا ایک راز نہیں سنبھالا گیا۔ دوست ایسے تو نہیں ہوتے۔ تانی اتنی بری کیوں بن گئی ہے بابا؟ مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ فرحان بھائی میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ حیدر میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ اگر اس نے ارمان سے بھی ایسا کچھ کہہ دیا تو مہرو کیسے صفائی دے گی؟ بابا؟ اس نے دیوار پر مکہ مار کر اپنا غصہ اتارنا چاہا اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھولا۔ کیا کوئی مر گیا ہے جو یوں ماتم کر رہی ہو؟ اٹھو، منہ ہاتھ دھلو، ہم سائم کی سالگرہ منانے باہر جا رہے ہیں، حیدر بڑی سنجیدگی سے کہتا اندر آیا تھا۔ ایسے موقع پر وہ اپنے آپ اس کا بڑا بھائی بن جایا کرتا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اپنے باپ کی گود میں سر رکھے بس سونا چاہتی تھی اور شاید کبھی نہیں اٹھنا چاہتی تھی۔ تم اٹھ رہی ہو یا زبردستی کروں؟ بابا اسے بولے تنگ نہ کرے۔ وہ سی کرتی ولی محمد کے درمیان میں لائی۔ حیدر، انہوں نے بھی اسے تنبیہ کی۔ بابا میں نے ریسٹورنٹ میں میز بک کروائی ہے، حرام نہیں کماتا جو اس کا موڈ آف ہونے پر بکنگ کینسل کر دوں۔ تم تینوں چلے جاؤ۔ آنسو کے دوران اس نے کہا، وہ دونوں ہمارا انتظار کر رہے ہیں مہرو، میں صرف تمہیں لینے گھر آیا تھا اور بیکار لوگوں کے منہ لگ گیا۔ تم ابھی اٹھ رہی ہو اور اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ فرحان بھائی کے بارے میں کچھ مت کہنا، تم پہلے ہی بہت بکواس کر چکے ہو۔ وہ آخرکار اٹھ بیٹھی۔ ان کا آج رات کا پلان کافی دنوں سے بنا ہوا تھا، لیکن آج ہونے والی بدمزگی کا کسی نے سوچا نہیں تھا۔ اچھا اٹھو تم اور جا کر حلیہ تبدیل کرو۔ کیس لڑنے جاتی ہو یا کشتی کرنے؟ بچوں کی طرح مٹی سے لت پت ہوتا ہے تمہارا یونیفارم۔ وہ معمول کے انداز میں اسے ڈپٹ رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، چھیڑ رہا تھا، لیکن مہرنگ کو اس وقت محسوس زیادہ ہو رہا تھا۔ آنکھیں پھر آنسوں سے تر ہو گئی۔ بابا اسے بولے، یہ بھے میرے مرنے پر کرے، ابھی اٹھ کر تیار ہو۔ اسے رونے کی تیاری کرتا دیکھ کر وہ بیزاریت سے بولا اور خود کو کسی قسم کے جذبات میں آنے نہ دیا۔ فی الحال وہ بڑا بھائی تھا اور اسے اپنی بہن کو رونے نہیں دینا تھا۔ تم بھی حد کرتے ہو حیدر۔ ولی محمد الٹا اسے ڈانٹنے لگے اور پھر ولی محمد کے کہنے پر وہ موڈ بحال کرتی اٹھی اور حیدر کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آئی۔ تمہاری ارمان سے بات ہوئی؟ روز کی طرح آج بھی اس نے پوچھا تھا۔ اس نے بھی روز کی طرح آج بھی نفی میں سر ہلایا تھا۔ صحن سے ہوتے وہ دونوں واپس اندر آئے اور سیڑھیوں تک پہنچ کر انہوں نے کچن کے بند دروازے کو دیکھا۔ امی پھر دروازہ بند کر کے کام کر رہی ہے؟ اسے نفی میں سر جھٹکا۔ امی کو جب کوئی خاص ڈش بنانا ہوتی تو وہ کچن کا دروازہ بند ہی رکھتی تاکہ کوئی ہانڈی میں ہاتھ مار کر بے برکتی نہ کرے۔ ایسے ہانڈی میں ہاتھ مارنے والے مہرنگ اور حیدر ہی تھے اور یہ حفاظتی اقدام بھی انہی کی بدولت کیا جاتا۔ اچھا ہے کچھ دیر پہلے کی چک ان تک نہیں پہنچی، تم جاؤ میں امی کو بتا دیتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ حیدر کچن میں آیا تو ایک مرتبہ پھر بہت سا غصہ اندر ضبط کیا تھا۔ فرحان ابھی تک یہیں تھا اور اس وقت ماں کے گھٹنے سے لگا نہ جانے کیا راز و نیاز کر رہا تھا۔ اس نے قدرے لاپرواہی سے کیبن سے گلاس نکالا اور کیبن زوردار آواز سے بند کیا جیسے ان دونوں کو دیکھا ہی نہ ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے حیدر؟ صدرا نے قدرے غصے سے پوچھا۔ اوہ سوری، میں نے ڈسٹرب کر دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ معذرت کی تھی۔ اور تم میری تربیت کیوں بھول جاتے ہو؟ تمہیں ہر مرتبہ کیوں سکھانا پڑتا ہے کہ کس سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ اس نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ فرحان کا سرخ چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ رو رہا تھا۔ اس نے نظریں چرائی۔ ان کے درمیان اتنی دوری کب آئی تھی؟ وہ اس سے اتنی بدتمیزی سے بات کیوں کرنے لگا تھا؟ نہ آپ کی تربیت بھولا ہوں اور نہ بابا کا پڑھایا گیا سبق بھولا ہوں۔ میرے لیے گھر کی عورت پہلے اور گھر کا بیٹا بعد پر آتا ہے، اتنی سی بات ہے۔ اور بھائی کے گھر کی عورت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ہنوز غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امی، وہ عورت بھی میرے لیے قابل عزت ہے اگر وہ میرے گھر میں فساد نہ ڈالے۔ اس نے پانی کا گلاس پیا اور گلاس ایسے ہی کیبن میں رکھ دیا۔ کیا تم جانتے ہو تمہارے اس جذباتی پن سے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ فرحان بہت ہی آسیت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ باہر جاتے جاتے رکا۔ مہرنگ کے فائدے نقصان کی بات تب کی جائے جب وہ نامرد اس سے بیاہنے کی ہمت کرے۔ وہ پہلے بھی اس وٹے سٹے کی شادی کے خلاف تھا اور تب اس کی کسی نے نہیں سنی تھی۔ وہ جانتا تھا ہر جانب سے خسارہ مہرنگ کے حصے میں آنا ہے اور آج وہ سچ ثابت ہو رہا تھا۔ اسے ارمان کبھی بھی مہرنگ کے لیے پسند نہیں تھا، لیکن اب مہرنگ کی وجہ سے وہ اس کی عزت کرتا تھا۔ وہ تمہارا بہنوئی ہے، اس کی عزت کیا کرو۔ صدرا نے پھر اسے ڈپٹا۔ وہ اس سے سخت نالاں تھی۔ ایک کمینہ بہنوئی ہے، ایک گدھا بھائی ہے، ایک بھائی کی عورت ہے۔ بس کریں امی، یہ پاسداریاں سکھانا مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔
وہ چیخ ہی تو پڑا، یہ کیسے بات کر رہے ہو تم امی سے، جیسے تمہاری بیوی بات کر رہی تھی بابا سے۔ وہ دو بدو بولا، خیر امی ہم باہر جا رہے ہیں، آپ کو بتایا تو تھا سائم آج باہر کھانا چاہ رہا ہے، ہم 10 بجے تک واپس آ جائیں گے، آپ کا لاڈلا بیٹا اور بہو بھوکے نہیں جانے چاہیے، وہ کہہ کر باہر نکلنے لگا۔ میں بھی چلتا ہوں امی، تانی گاڑی میں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ بھی ماں سے دعائیں لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ساتھ ہی کچن سے باہر نکلے تھے۔ سدرا خاموش بیٹھی رہ گئی، کتنے دنوں بعد تو ان کا بڑا بیٹا گھر آیا تھا اور اب ایسے ہی جا رہا تھا، ان کے دل کو کچھ ہوا، وہ اس سے روک بھی نہ سکی۔ اتنے بدگمان کیوں ہو حیدر؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ سیڑھیوں کی جانب بڑھتے حیدر کی قدم ساکت ہوئے۔ کیونکہ تمہیں اپنی بیوی کے آگے باقی لوگ نظر آنا بند ہو گئے ہیں۔ وہ اس کی جانب پلٹا۔ یار وہ بیوی ہے، اس کا اچھے برے میں ساتھ دینا فرض ہے، تم لوگ بہن بھائی ہو، میری غلطیاں نظر انداز نہیں کر سکتے؟ پھر ہمارے سر سے یہ چھت مت چھینو، مہروں کو یہاں سے رخصت کرنا ہے، ماں بابا یہاں بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں، ہمارے 2 چھوٹے بھائی ہیں جو ابھی زمانے کے سرگرم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوئے، یہ گھر ہماری واحد خوشی ہے، فرحان اپنے ماں باپ کو بے گھر مت کرو۔ وہ بھی اب قدرے آرام سے کہہ رہا تھا، بدگمانی چھٹ رہی تھی، گویا کہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ میں ارینج کرنے کی کوشش کروں گا۔ حیدر نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ پوچھو گے نہیں کیوں ضرورت ہے؟ تم خوددار آدمی ہو یار، تمہیں اپنے لیے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کبھی نہیں پڑی۔ یہ بھابھی کی کوئی فرمائش ہوگی اور مجھے جاننے میں دلچسپی نہیں کہ وہ کیوں ہر مرتبہ ایسا کرتی ہیں، انہیں کیوں تمہیں قرضوں میں ڈوبا دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ چلو حیدر جو منہ ہاتھ دھو کر بھاگتی ہوئی نیچے آ رہی تھی، فرحان کو دیکھ کر رک گئی۔ کچھ دیر پہلے والی باتیں گڑ مڑ ہوئی، لیکن ان دونوں کی اتنے سنجیدہ چہرے دیکھ کر اسے دکھ ہوا۔ جب تک فرحان اور مہرنگ کا نکاح نہیں ہوا تھا تب تک اس گھر میں دکھ، اداسی اور غم کسے کہتے ہیں ان بہن بھائیوں کو معلوم ہی نہ تھا۔ زندگی بہترین تھی۔ اب شاز و نادر ہی کوئی مسکراتا نظر آتا، ہلکی مسکراہٹ سے شروع کریں گے اور اسے بڑھائیں گے، پھر چہرہ روشن ہو جائے گا۔ وہ مصنوعی سے مسکرائی اور دل سے چاہا کہ وہ بھی مسکرائے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کی مسکراہٹ اتنی پیاری تھی کہ وہ دونوں بھی مسکرانے لگے۔ تم تو ٹھہرے پردیسی، سالگرہ کیا مناؤ گے؟ وہ گنگناتے ہوئے اتر کر ان تک پہنچی تو فرحان ہلکا سا ہنسا، لیکن گلے میں آنسوں کا گولا پھنسا تھا۔ ہاں نا، صبح پہلی گاڑی سے گھر کو لوٹ جاؤں گا۔ فرحان نے بھی مصرع توڑنے میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ ہم باہر جا رہے ہیں، اس نے بتایا۔ ہاں میں بھی بس نکل رہا تھا، آج کے لیے سوری، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا کہہ رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں آپ کی بیوی کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرو، میں ایسا ہی کرتی ہوں، ویسے آپ ہمیں جوائن کرتے تو مزہ آتا، مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، یہ میری طرف سے سائم کو دینا۔ اس نے جیب سے ایک اینولپ نکال کر حیدر کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ سائم کا تحفہ ہے، چلو میں نکلتا ہوں۔ ان دونوں کو پیار کرتا بھاری دل سے گھر سے باہر نکل گیا۔ تم نے بھائی سے سوری کیا؟ وہ حیدر سے پوچھ رہی تھی۔ ضرورت نہیں پڑی، آ جاؤ۔ وہ بھی باہر نکل گیا۔ مہرنگ بھی اسے سناتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ وہ فرحان کو ایسے کیسے جانے دے سکتا ہے؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی۔ ناول بہت انٹرسٹنگ، بہت مزیدار ہے، سب کی اپنی اپنی کہانی ہے، کافی بڑا بھی ہے، تو بس میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔